चैनल एक नई व्लॉग के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुज़श्ता दिन जो मस्जिद नबी में जो वाक़या पेश आया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस जो है वो जारी है और कुछ लोग उसकी मज़म्मत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़म्मत कर रहे हैं, कुछ लोग उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो डिफेंड कर रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है कि इस चीज़ को आप डिफेंड करें कि मस्जिद के अंदर जो चीज़ हुई है उसको आप डिफेंड करें। लेकिन जो डिफेंड करें उनका ये कहना है कि वो जो वाक़या हुआ है वो मस्जिद के अंदर नहीं हुआ बल्कि मस्जिद के बाहर मार्केट के अंदर हुआ है, जहाँ पर लोग जुतियाँ पहन के फिर रहे थे और कुछ लोग वहाँ पे सोए भी होते हैं, कुछ लोग जाने मार पीछे आगे बैठे भी होते हैं और वहाँ पर शटल भी चल रही होती है। तो वो जो वाक़या हुआ है वो उस जगह पे हुआ जो कि मस्जिद का अहाता नहीं है। तो किसी हद तक वो वाली बात ठीक है, उसको डिफेंड, लेकिन फिर भी उसको किसी भी हद तक डिफेंड नहीं किया जा सकता कि अगर वो वाला वाक़या मस्जिद के अंदर हुआ हो। ठीक है, तो अगर मस्जिद के अंदर इस तरह का वाक़या लड़बाजी हुई है तो उसको किसी भी तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता। और अगर मस्जिद के बाहर इस तरह का कोई वाक़या हुआ है, यानी कि जो लोग फुटेज वहाँ पे शेयर कर रहे हैं मार्केट्स की या रोड के ऊपर की, कि जो वाक़या हुआ ये मस्जिद के अंदर नहीं हुआ बल्कि मस्जिद की बाहर मार्केट के अंदर हुआ है, तो उसको फिर किसी हद तक डिफेंड किया जा सकता है कि ये कहा जा सकता है कि एक सियासी लोगों का रिएक्शन था, जो कि हुकूमत का रजीम जो चेंज हुई है पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें लोगों का रिएक्शन है। सऊदी अरब को अगर आप छोड़ भी दें और किसी और मुल्क में चले जाएँ तो वहाँ पर भी यही रिएक्शन आ रहा है। तो जिस दिन से हुकूमत चेंज हुई है वो उस दिन से ही बाकी तमाम ममालिक में जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यही रिएक्शन देखने में आ रहा है। हाल ही में लंदन में भी इसी तरह की रिएक्शन लोगों का देखने में आया। जब उन्होंने जद्दा के लिए रवानगी इख्तियार की तब वहाँ पर लोगों का एक बड़ा हजूम मौजूद था और उन्होंने बहुत बड़ा एहतजाज किया। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब राहिल शरीफ और नवाज शरीफ सब दोनों हरम पाक में गए थे हज करने के लिए, शायद उम्र करने के लिए, तो वहाँ पर लोगों ने उनके हक में नारे लगाए थे। अगर आपको याद हो तो, अगर आपको नहीं याद तो आप वीडियो निकाल के देख सकते हैं, यूट्यूब से भी मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। वहाँ पर लोगों ने राहिल शरीफ और नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए थे। तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ, ये मेरा एक सवाल है खुद से भी और लोगों से भी, कि जब उस तरह के नारे लग रहे थे उनके हक में तो वो भी सियासी नारे थे, वो भी उलटबाजी थी। ज़ाहिर नारे हैं, अगर उनके हक में हैं तो वो ठीक है और अगर उनके हक में नहीं है तो वो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर नारे हैं तो अगर ऊंची आवाज़ उनको बात कर रहे हैं वो गलत है तो वो गलत है, चाहे वो किसी के हक में है या नहीं है। ठीक है, तो उस दिन ये लोग जो अभी इतने ज़्यादा शोर कर रहे हैं या जो इतनी ज़्यादा गालियाँ दे रहे हैं या ये कह रहे हैं कि इस तरह की उलटबाजी हुई है, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये यहूदी हैं, ये PTI वाले फलां फलां, तो उनको उस रोज़ मस्जिद की जो तो उनको उस रोज़ क्यों नहीं मस्जिद की जो हरमती बेहरमती उनको उस दिन क्यों नहीं नजर आई? अगर उनको ये समझ आती है कि आज गलती हुई है और हुई है, मैं तो कहता हूँ कि अगर मस्जिद के अंदर ये सब हुआ तो बिल्कुल गलत हुआ है, इसको किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सवाल है कि जब उस दिन हरम के अंदर नवाज शरीफ और राहिल शरीफ को प्रोटोकॉल दिए गए और उनके हक में नारे लगाए गए थे, तब कैसे सही था? काइंडली इसका जवाब आप खुद से पूछें और इसको देखें कि अगर वो ठीक था और आप गलत है, इसका मतलब फिर आप सियासत कर रहे हैं, फिर आपको इस बात से लेना देना नहीं है कि इस्लाम के साथ क्या हो रहा है, मस्जिद के साथ क्या हो रहा है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद उसके साथ क्या हो रहा है, या इमरान खान यहूदी है, इस बात से फिर लेना देना नहीं है। फिर आपको लेना देना इस बात से कि ये सियासत है, आपको सियासी दर्द हुआ है शहबाज शरीफ का या उसकी काबीना का, फिर आपको इस्लामी दर्द नहीं होगा। तो आप काइंडली जो लोग जिन लोगों ने उस टाइम पे अगर इस बात को कंडेम नहीं किया वो भी ना करें, या अगर उस टाइम अब कर रहे हैं तो फिर उस वाली वीडियो को भी कंडेम करें, अब मौका है फिर। तो ये बात है कि हम अपनी मर्ज़ी का इस्लाम जो है वो लाना चाहते हैं, हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ को गलत करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। तो जब एक चीज़ गलत है तो फिर वो दोनों साइड पे गलत है। और इसी तरीके से चूँकि ये वाकई जुमेरात हुआ है तो जुमे वाले दिन पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मसाजिद में, खासकर KPK में जहाँ पर JUI का होल्ड है और JUI फजल रहमान ग्रुप जो है, वहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा उलमा की तादाद जो लोग जुमा पढ़ाते हैं, तो उन्होंने एक बाकायदा प्लान के तहत मस्जिद की जो जुमे का खुतबा होता है उन्होंने इस खुतबे के अंदर लोगों को ये बताने की कोशिश की कि वहाँ पर जो हुआ है वो गलत हुआ है, मस्जिद के अंदर हुआ है, बेहरमती हुई है और उसको एक सियासी रंग देने की कोशिश की है। हालांकि मेंबर रसूल है वहाँ पर सियासत करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है और ना ही करनी चाहिए। और अगर इस तरह की फिर अगर किसी आलिम को फिर अगर कोई वाक़या इस तरह पेश आ जाता है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर कहते हैं कि PTI वाले लोग जो हैं वो बदमाश हैं या वो बदतमीज़ है, वो उलमा की कदर नहीं करते। उलमा को भी ये चीज़ चाहिए कि जब आप मिंबर पे बैठे हो तो मिंबर के ऊपर बैठ कर सियासत करने का कोई हक किसी को भी हासिल नहीं है। वहाँ पर अल्लाह और उसके नबी की बात करें, वहाँ पर आप लोगों को उसी तरह से चलने की तरीके ना कि आप अपनी पार्टी को डिफेंड करें, तो ये गलत चीज़ थी। तो बाकायदा फिर वहाँ पर लड़ाई झगड़े हुई भी हैं KPK में। आज जब उन्होंने सियासी तरह की तकरीर करने की कोशिश की तो वहाँ पर इस तरह के वाक़यात देखने में भी आए हैं। तो ये अब देखना पड़ेगा कि मुल्क हमारा जो है वो किस साइड पे जा रहा है। उसके बाद से एक और वाक़या पेश आया है कल के ही दिन में, जब शाहजहान भुट्टी जो कि मदीना मनौर में मौजूद उनके साथ जो बदतमीज़ी की गई, तो पाकिस्तान में एक वाक़या पेश है जहाँ पर कासिम शाह सूरी जो कि डिप्टी स्पीकर रहे हैं पाकिस्तान कौमी असम्बली की,
تو ان کے ساتھ بھی ایک پی ٹی آئی کے رکن موجود تھے. ان کے اوپر شاہزین بگٹی کے لوگ تھے جنہوں نے حملہ آور ہوئی اور باقاعدہ ویڈیو بھی بنا رہے تھے. حملہ آور ہونے سے پہلے انہوں نے آتی پی ٹی آئی مرتبہ کنارے لگائے اور حملہ شروع کر دیا. لیکن وہاں پر موجود جو لوگ تھے، جو لوگ کھانا کھا رہے تھے، جن کا تعلق شاید کسی سیاسی جماعت سے ہو بھی یا نہیں بھی ہو، انہوں نے بیچ بچاؤ کیا اور انہوں نے ان کے جو ویٹر تھے انہوں نے بھی پٹائی کی ان لوگوں کی جو حملہ آور ہوئی تھی. تو وہ 1-2 منٹ میں یہ سب ڈرامہ وہاں پہ ختم ہو گیا، لیکن ایک بدتمیزی کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے اس کی ریئیکشن میں، جو کہ مدینہ منورہ میں ہوا ہے. تو یہ سب یہاں پر دیکھنے کو آ رہا ہے. ایک غیر بھی یقینی سی کیفیت جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. مریم نواز صاحبہ نے عمرے کے لیے جانا تھا اور انہوں نے اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ مانگا تھا عدالت سے. عدالت نے ان کا پاسپورٹ ضبط کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے اوپر کیسز ہیں ڈفرینٹ قسم کے، تو عدالت نے ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ ضبط کر لیا. اب انہوں نے پاسپورٹ واپس لینے کے لیے درخواست دائر کی، جس کے اوپر ایک دن میں لاہور ہائی کورٹ نے 4 بینچز بنائے اور وہ چاروں ٹوٹ گئے. ان بینچز کے بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اس کیس کی سنوائی کریں اور اس کے اوپر وہ ریمارکس دیں اور اپنا فیصلہ دیں تاکہ جلد سے جلد مریم نواز کو اپنا پاسپورٹ مل سکے اور وہ عمر کی ادائیگی کے لیے جا سکے. لیکن چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ انہوں نے ایک بینچ بنایا، وہ ٹوٹ گیا. دوسرا بنایا، وہ بھی ٹوٹ گیا. پھر تیسرا بنایا، وہ بینچ بھی ٹوٹ گیا. اور چوتھا بینچ بنانے سے قبل ہی یا بنانے کے بعد ہی مسلم لیگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کیس کو واپس لیتے ہیں اور پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ریسیٹ کر لیتے ہیں کہ کرنا کیا ہے، کس طریقے سے آنا ہے. تو جسٹس باقر نجفی صاحب جو ہیں وہ اس بینچ میں موجود ہے، لیکن ان کے ساتھ جو بھی دوسرا کوئی جج لگایا جاتا تو وہ اس کیس کو سننے سے انکار کر دیتے، کیونکہ آپ اندازہ لگا سکتے کتنا زیادہ پریشر تھا ان تمام ججز کے اوپر کہ اس طرح کے کیس سننے سے وہ انکار ہی رہے ہیں. کہ وہ اس طرح کی ان کو بھی پتہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی فیصلہ دیں گے کہ عوام کا ریئیکشن کیا آتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کیس کو سننے سے ہی انکار کر دیا. تو ایک دن میں 4 بینچز بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں. لیکن رفیق عباسی صاحب ہیں پاکستان عوامی تحریک کے، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے یہ بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو یہ کہا ہوا تھا کہ 90 دن کے اندر GIT فیصلہ کرے گی ماڈل ٹاؤن کا، جس میں بچے بھی شہید ہوئے تھے اور حاملہ عورتوں کو بھی منہ میں گولیاں ماری گئی تھی، ان کا بھی فیصلہ ہونا تھا. تو ان کا سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو کہا ہوا تھا کہ 90 دن کے اندر اس کا فیصلہ سنانا، لیکن آج 890 دن ہو چکے ہیں اور اس کا فیصلہ نہیں ہوا. تو اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ مشہور، اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالتیں جو طاقتور لوگوں کے لیے کچھ اور فیصلے کرتی ہیں اور جو غریب یا مظلوم ہیں ان کے لیے کچھ اور فیصلے کرتی ہیں. ایک بہت اہم ملاقات جو ہے وہی ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اور عمران خان صاحب کی ایک بہت اہم ملاقات ہوئی. اور اس اہم ملاقات میں ثاقب نثار صاحب جو انہوں نے ایک اہم پیغام لے کر عمران خان صاحب کے پاس حاضر ہوئی ہیں اور ان کو ایک اہم پیغام دیا اور پھر ایک اہم پیغام وہاں سے لے کر بھی گئے ہیں. مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 اہم شخصیات کے نمبر جو ہیں وہ بلاک کر دیے ہیں. وہ 2 اہم شخصیات کون سی ہیں ان کا نام تو منظر پر نہیں ہے، لیکن 2 اہم شخصیات جن کے نمبر بلاک کیے گئے ہیں اور ان شخصیات کا ہی میسج ثاقب نثار صاحب لے کر عمران خان صاحب کے پاس پہنچے تھے. جو کچھ بھی پیغام تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اس پیغام کے اوپر بالکل اس سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی اس کے اوپر بات کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ ان کے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ہم سے بھی رابطے کی جا رہا ہے بیک ڈور، ہم سے بھی کچھ کہا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر کیا اسٹیٹمنٹ دینی ہے. تو عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو بھی کسی طرح کی اسٹیٹمنٹ دینے سے منع کر دیا ہے. ایک اور اہم خبر ہے الیکشن کمیشن آج کل بڑی خبروں میں، اور عمران خان صاحب ان کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹوٹل مسلم لیگ نون کی حمایت میں آگے چل رہا ہے. اب الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ 31 دسمبر تک ہم جو ہے حلقہ بندی نہیں کر سکتے، کیونکہ مردم شماری جو ہے وہ ہونا باقی ہے، اور جب مردم شماری کے رزلٹ ہیں وہ 31 دسمبر 2022 تک آئیں گے، تو اس کے بعد وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ نئی حلقہ بندیاں کر سکیں. تو یعنی کہ اگر وہ نئی حلقہ بندی کرتے ہیں تو 3 مہینے نئی حلقہ بندیوں میں لگاتے ہیں اور اس کے بعد وہ الیکشن کا اعلان کرتے ہیں. اگر مارچ اپریل میں حکومت تحلیل ہوتی ہے 2023 کی بات میں کر رہا ہوں، تو وہاں پر 3 مہینے اور لگ جائیں گے، جون جولائی آ جائے گا، اگست تک بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد سے وہ جناب نئے الیکشن کی بات کریں، یعنی کہ وہ اگلے سال تک اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا ضد ہے کہ وہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے، وہ تو الیکشن اسی سال میں ہی چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے فی الحال اس کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ 3 سال 3.5 سال گزر چکے ہیں، الیکشن کمیشن اس کے اوپر کوئی بھی کام نہیں کیا، کوئی بھی حلقہ بندی کے اوپر انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب مردم شماری کا جو نیا رزلٹ آئے گا اس کے اوپر وہ نئی حلقہ بندی کریں گے، اس کے بعد وہ نئے الیکشن کا اناؤنسمنٹ کریں گے. ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے اساتذے بنانے کے الزام میں نیب نے فرح خان کے اوپر تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا کہ یہ بالکل غیر جانبدار تحقیقات کریں گے، اور اگر اس میں کوئی چیز غلطی ملتی ہے، آپ کو کوئی چیز اس میں غلط ملتی ہے تو اس کے اوپر بالکل بھرپور ایکشن ہوگا. اور یہ ایک اچھی خبر ہے
جو لوگ پی ٹی آئی سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ تو کرپشن، ان کا تو نیریٹو یہی ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف ہے. تو بے شک اگر فرح خان نے بھی کرپشن کی ہے تو اس کے اوپر بھی بالکل، اس کے اوپر بھی قانون کے حوالے سے قانونی طور پر بالکل کارروائی ہونی چاہیے، اور جو چیز اس سے نکلتی ہے یا ثابت ہوتی ہے تو بالکل اس کو قانون کے مطابق ہی دیکھا جانا چاہیے. یہ ایک اچھی خبر ہے اور ہم بالکل اس کی تائید کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ اس کی تائید کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں وہ ہونی چاہیے. فرح خان اگر، کیونکہ پچھلے دنوں بہت زیادہ شور ہو رہا تھا کہ فرح خان کچھ چیزیں لے کر چلے گئی، اس نے بہت زیادہ کوئی لوگ لگائے ہیں 3 کروڑ روپے کے، اس کو ڈی جی لگائے ہیں اپنا. تو شور کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو اسی بات میں ہے کہ کوئی چیز اس کے اوپر کیس کریں، نکالیں، اس کے اوپر تحقیقات کریں، اور اگر یہ چیز ثابت ہوتی ہے تو ضرور اس کے اوپر پنشمنٹ بھی کریں. تو یہ ضروری ہے، بجائے اس کی کہ یہ کہا جاتا رہے کہ وہ بھاگ گئی ہے، وہ فلاں ہے، وہ پیسے کھا گئی، وہ عمران خان کی یہ ہے وہ ہے. اس طرح کی چیزوں سے بہتر ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ کام. وزیر اعظم شہباز شریف اپنے تقریباً 84 لوگوں کے ساتھ، 74 لوگوں کے ساتھ وہ جانا چاہ رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن ایک بہت زیادہ پریشر جو کہ سوشل میڈیا پر کریٹ ہوا تھا، لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ یہ زیادتی ہے، یہ عوام کے پیسے کے ساتھ جا رہی ہیں وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے. تو ایک پریشر بلڈ ہو گیا تھا بہرحال عوام کا سوشل میڈیا کے اوپر. اس کے بعد سے انہوں نے یہ اپنا جو فیصلہ تھا یہ واپس لیا، اور تقریباً 14 لوگوں کے ساتھ وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، جن میں خاص لوگ ان کے ایم کی شامل ہیں یا واٹ ایور جو بھی، لیکن 14 لوگ شامل ہیں اس قافلے میں جو وہاں پر گئے. شاہزین بگٹی ہے، عمری اور ریب ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، 4-5 بندے اور اس طرح. تو مطلب 14 لوگ ہیں 74 سے لے کر، تو تقریباً 60 بندوں کو یہاں اس لسٹ میں سے اسکپ کر دیے گئے. اب وہاں پر جانے کا مطلب صرف عمرہ کرنا نہیں تھا، وہاں پر ایک خصوصی پیکیج لینے کے لیے بھی حکومت کی تقریباً 3 ارب اور 20 کروڑ کا پیکیج، 3 ارب اور 20 کروڑ ڈالر کا پیکیج لینے کے لیے وہاں پر شہباز شریف صاحب موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ پیکیج ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ تو بہرحال وقت ہی بتائے گا. جس جگہ میں انہوں نے قیام کیا ہوا ہے وہ بڑی خاص جگہ ہے اور ایک بڑی مہنگی بلڈنگ ہے. وہاں پر انہوں نے ہوٹل بک کیا ہوا ہے، تقریباً 8ویں فلور پر وہ موجود ہیں. اور وہاں پر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ اس بلڈنگ میں جہاں پر وہ موجود ہیں اور اس فلور پر خصوصاً کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ ان کو سرو نہیں کرے گا. کوئی بھی پاکستانی ان کو آرڈر نہ لے گا، نہ دے گا، نہ کوئی پیغام لے کے آئے گا، نہ کوئی پیغام لے کے جائے گا، نہ کوئی صفائی والا آئے گا. کوئی بھی پاکستانی کو وہاں پر اجازت نہیں ہے. انڈین آ سکتے ہیں، سری لنکن آ سکتے ہیں، بنگالی آ سکتے ہیں، عربی آ سکتے ہیں، کوئی سویڈن، کوئی کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن پاکستانی کو وہاں پر جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ پاکستانی جو ان کو دیکھیں گے تو پھر انہوں نے وہی نعرے لگانے شروع کر دینے جو وہ پہلے دیکھتے آ رہے ہیں. لیکن اگر چلیں نہیں بھی ہوتے نعرے تو بھی وہ پاکستانیوں کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی جب ان کی جنرل اسٹیل ملز وغیرہ تھی تو وہاں پر بھی وہ اپنے پاکستانیوں کو جابز وغیرہ نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں کہ جو چیزیں ان کے پاس ہیں وہ اپنے لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، کیونکہ پاکستانی جو ہوگا جو کچھ دیکھے گا وہ یہاں آگے بھی بول سکتا ہے. تو اس لیے ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ تاکہ ان کی جو اندر کی چیزیں وہ لیک آؤٹ نہ ہو جائیں، تو اس لیے وہ پاکستانی سے دور رہتے ہیں. تو یہاں پر بھی انہوں نے کچھ ایسے ہی کیا ہے کہ وہاں پر جہاں پر وہ 7ویں فلور پر موجود ہیں وہاں پر انہوں نے پاکستانیوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اندر تو پاکستانی لوگ بالکل نہیں جا سکتے، لیکن جب وہ جو ہی شہباز شریف یا ان کی جو کابینہ کے رکن جو ہی وہ باہر آتے ہیں تو وہاں پر وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی لوگ پھر نعرے بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور کل جب جمعہ تھا، یہ ماہ مقدس چل رہا ہے، تو لوگ بہت سارے لوگ یہاں سے بھی گئے ہوئے ہیں، پورے پاکستان سے، اوورسیز بھی وہاں پر موجود ہیں جو لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ تاک راتیں چل رہی ہیں اور رمضان کی آخری گھڑی ہیں. تو لوگ یہ چاہتے ہیں بالکل کہ وہ بھی عمرہ کر سکیں اور وہ بھی بہت زیادہ عبادات وہاں پر کر سکیں. لیکن چونکہ یہ جو لشکر ہے، شاہی لشکر وہاں پر موجود ہے، تو ان کی بہت زیادہ سخت سیکیورٹی کی وجہ سے، اور کوئی سخت سیکیورٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پر کوئی بھی بندہ اندر نہیں جا سکتا، تو لوگوں کو اندر جانے سے وہاں پر منع کیا گیا ہے. تو مزید جس طرح کی کار کا واقع اس کو سیکیورٹی جو ہے وہ مزید سخت کر دی گئی ہے. اب لوگ جو ہے وہاں پر نہیں جا سکتے ان کی وجہ سے. یہاں پاکستان میں ان کو بالکل شانہ پروٹوکول ملتا ہی ملتا ہے، لیکن وہاں پر بھی ان کو یہ پروٹوکول مل رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ان کو ہیلی کاپٹر تو میسر نہیں ہے، لیکن اس طرح سیکیورٹی پروٹوکول ان کو مل رہا ہے کہ وہاں پر لوگوں کی پریشانی میں مزید اضافہ کیے. شناز دار جمیل صاحب نے بنگالہ میں ایک دن عمران خان صاحب سے ملاقات کیا. وہاں پر شب دعا 27 رمضان کی جب رات تھی، 26 کا روزہ تھا اور 27 رات تھی، تو وہاں پر ایک شب دعا کے طور پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. وہاں پر جمیل صاحب تھے، عمران خان صاحب موجود تھے، اور دیگر جو پی ٹی آئی کے قائدین ہیں وہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. وہاں پر سب لوگوں نے اپنی تھوڑی تھوڑی بات بھی کی، عمران خان صاحب نے بھی کچھ بات کی، اور جمیل صاحب نے وہاں پر ایک بڑی اچھی دعا کروائی وہاں پر، اور تمام لوگ جو کہ ان کو سن رہے تھے وہ سارے آپ دیدہ ہو گئے. جمیل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ریاست مدینہ کیا ہے. انہوں نے ریاست مدینہ کا ایک تصور بتایا جس کے اوپر نون لیگ بہت زیادہ شور کرتی ہے کہ ریاست مدینہ کیا ہے. لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ یہ ہے کہ جو لوگ
جس طرح ریاست مدینہ میں ہوتا تھا مدینہ میں کہ لوگ چوری کر رہے ہاتھ کاٹ جاتا تھا یا کچھ اور جرم کرتے تھے اس کے اوپر ان کو اسلامی طرز پہ ان کو سزا ملتی تھی، یا اس طرح کا مطلب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی والا دور آ جائے گی، جبکہ ریاست مدینہ کا مطلب عمران خان نے ہرگز یہ نہیں کہا ہے۔ تاج میل صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ ریاست مدینہ بیسیکلی ہے کیا۔ ریاست مدینہ کا عمران خان نے تو صرف تصور دینا تھا کہ اس طرح کے کام ہم کریں گے، ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ریاست مدینہ تاج میل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ریاست مدینہ تو بنانی ہے آپ نے اور میں نے، یعنی کہ ہم اگر چوری کرنا چھوڑ دیں، ہم اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہم اگر ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دیں، ہم اگر زنا کرنا چھوڑ دیں، ہم اگر اس طرح کی برائیاں جتنی بھی ہیں چوری کریں، بغض، کینہ، حسد، غیبت، ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد وہی ریاست مدینہ ہوگی۔ لیکن ہم لوگ خود کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگ خود ریاست مدینہ بنانا نہیں چاہتے، لیکن عمران خان سے یہ توقع ضرور کرتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ بنائے گا۔ تو تاج میل صاحب کا یہی کہنا تھا کہ ریاست مدینہ بنانی ہے ہم نے، اس نے ماڈل ایک دینا تھا، اس نے ایک تصور دینا تھا، وہ اس نے دے دیا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے عام لوگوں تک انصاف پہنچے، اور یہی اس کی ریاست مدینہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔